یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہ یا رحمان یا 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 خوف جن حضرات کو یاد ہے جو درود پاک بھی یاد ہے وہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تقول لنا أعمالا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تقول لنا أعمالا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون أمان من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون أمان من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تكون لنا أمانا من كل خوف. Alhamdulillah. We're grateful that Allah subhanahu wa ta'ala gave us this chance and opportunity to sit together in this blessed mahfil of 11वीं Sharif. Allah subhanahu wa ta'ala has created a team of angels, a group of angels, whose sole duty is to seek out gatherings of zikr. They travel the earth
They go around seeking gatherings, places where people are coming together to remember Allah subhanahu wa ta'ala, to recite the names of Allah subhanahu wa ta'ala. People who sit together just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, and when any one of them finds such a gathering, they call the others, their friends, the other team members, they call them and say, come, this is the place that we are looking for. Come, this is the place that where people are sitting together and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And when they come and they see such a gathering, they cover the gathering, they cover that place with their wings, and for that, as long as people are sitting in that gathering, Allah subhanahu wa ta'ala's blessing, Allah subhanahu wa ta'ala's mercy is coming down on that place, and the angels are covering that place with their wings. So we are grateful that Allah subhanahu wa ta'ala has given us this chance and opportunity to come together and remember Allah subhanahu wa ta'ala. We've spent the first part of this gathering remembering the beautiful names of Allah subhanahu wa ta'ala. And as we move forward, we are now going to start to present our humble love and affection in the form of Nabi Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam, in the court of our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And first of all, I would like to call on Jawad Ahmad Aziz, who is going to recite Nabi Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے میں او عرشی بھی او فرشی بھی او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا جنگو جن ہر طرف سجنا جنگو جن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے. MashaAllah. This was Jawad Ahmad Aziz, who was reciting Nabi Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam in the court of our beloved Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، جب دیکھا تو نعت نبی بن گئی. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. حمزہ احمد عزیز تشریف لاتے ہیں. میرا ولیوں کے امام تھے تو پنجتن کے نام، میرا ولیوں کے امام تھے تو پنجتن کے نام، ہم نے چولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی باری دیر سے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے. تم جو بناؤ بات بنے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج
جب میں نے تمہیں پکارا، جب میں نے تمہیں پکارا، پکارا جب میں نے تمہیں پکارا، کمایا تیرا سہارا، چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے، میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جوڑی ہے پہلائی بڑی دیر سے. Hamza Ahmad Aziz, who was reciting Madah, praise in the court of Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu. This is the 4th month of the Islamic calendar. And on the 11th of this month, according to one source, one narration, Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu, the king of all the awliya, the leader of all of the awliya, of the past, the present and the future, he passed away from this world. And because of that, this month has been named after Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala. And the gatherings in this month are usually in the praises, in the remembrance of Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu. What is Gyarvi Sharif? Gyarvi Sharif basically means the 11th day or the 11th night. At the time of Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu, we didn't have this modern technology. We didn't have this modern telecommunication system. So it was difficult to tell people over the phone. It was difficult to call them and say, come today, we have a Gyarvi Sharif, or we have a Mahfil Zikr. So Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu chose the 11th night of each month as a day of remembrance where everybody came. He was a great scholar. He used to give 2 lessons to his students every day. But the night of the 11th was a special day, when people from around the Middle East, when people from all over the place came to remember Allah subhanahu wa ta'ala. And because of that, all the people after him, every time that they chose a day of each month to remember Allah subhanahu wa ta'ala, they call it with that nisbat of Gyarvi Sharif. So Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu, he used to have a monthly gathering of zikr, a monthly gathering of remembrance, a monthly gathering in which he used to teach Ishq Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, in which he used to teach the people that used to come into that gathering, what is Ishq Mustafa, what is the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and how do you live a successful life. And that is what we do every month as well, in the footsteps of the great saints, in the footsteps of the king of awliya, the leader of awliya ikram, Huzur Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu. We come together once a month to remember Allah subhanahu wa ta'ala, to enlighten our hearts with the love of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and to take away key lessons which will help us to become better Muslims, and which will help us to have a better lifestyle. Huzur, a great scholar, sends his praises in the court of Ghaus Pak Raziyallahu Ta'ala Anhu, saying कि सरकार गौस आजम नजर करम खुदारा, सरकार गौस आजम नजर करम खुदारा, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, झोली को मेरी भर दो, वरना क्या कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा. मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देता हूँ. जनाब रहमत हुसैन साहब तशरीफ लाते हैं और सरकार की बारगाह अक़दस में हद नाशिफ का नज़ारा पेश फरमाते हैं. आका सारे जहां से तू बड़ा और तुझसे बड़ी है खुदा की ज़ात. सुभान अल्लाह. सारे जहां से तू बड़ा
اور تجھ سے بڑی ہے خدا کی ذات اور بھیج رہا ہے خود خدا تجھ پر درود اور سلام پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی سبحان اللہ قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں اور میں بھول گیا نقش و نگارے رخ جنت میں بھول گیا نقش و نگارے رخ جنت صورت جو میرے سامنے کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. That the court of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a very special place, and only those chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, only those chosen by Prophet sallallahu alaihi wasallam can go there, and only those can become the servants of that court. I can remember a story of a very famous Alim Deen, a very famous scholar. He had graduated in Islamic studies and he wanted to go and study at the University of Madinatul Munawwarah. He tried many times, but his application was refused on various bases, on various grounds. And one day, this was during 1970s, at the time of Shah Faisal. One day he's sleeping and he sees a dream. And in the dream, he sees Shah Faisal standing at the crossroads of Madinatul Munawwarah with his application in his hand. And talking to him, he says, your application is not in my... I can't do anything with your application. Your application has to go to Prophet sallallahu alaihi wasallam. If he accepts it, I've accepted it. If he doesn't accept it, then I haven't accepted either. Only those people who are chosen by the Prophet sallallahu alaihi wasallam are allowed entry into the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Chief Mufti of Saudi Arabia, he spent his whole life in the country of Saudi Arabia. Every year he used to give the khutbah on Hajj. Every year he used to do the khutbah of Hajj. He used to go on Hajj every year, but he never visited the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He lives there. He lived there his whole life. He's the chief mufti, but he wasn't allowed entry into the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Although he did Hajj every single year, he used to go and do the khutbah on Hajj every year, but he wasn't allowed entry into the city of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He spent his whole life there and never went to the mosque of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Never went to Madinatul Munawwarah. So only those people who are lucky are chosen and are allowed entry into the city of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thi jiske muqaddar mein gadai tere dar ki قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. فیاض احمد ہارونی تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ ناشی پیش فرماتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله کون مقامی ہے سبحان دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ 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 اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم گدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا اور الله حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے اور حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے کہاں یزید کہاں لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بارہا حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو سرکار کے قدموں میں کرا پوری دنیا میں جہاں سے بھی کوئی سرکار کا امتی کوئی سرکار کا عاشق سرکار پہ جب درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فلاں امتی اور فلاں کا بیٹا آپ کا فلاں امتی اور فلاں کا بیٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ دروشی پیش فرما دیکھیں کہ ساری دنیا میں جہاں بھی سرکار کے عاشق جمع ہوتے ہیں وہ مدینہ پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ گنبد خضرا کا ذکر کرتے ہیں وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور کتنا خوش نصیب ہے وہ امتی کہ جس کا ذکر جس کا تذکرہ اور جس کے والدین کا نام ساتھ لے کر فرشتہ گنبد خضرا میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں اس کا ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے اس لیے یہ جان کر کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ کا نام آ رہا ہے اب عشق و محبت سے پڑھیے گا کہ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے لجپال جدا رکھوالا ہے ان کون مٹا بڑھ والا ہے ان کون مٹا بڑھ والا ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اور وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ تو چلے آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے What is nisbat? We were just talking, we were just listening to the word nisbat. روک لیتی ہے ان کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. And what does it mean? Nisbat in English means connection. Just as a light bulb needs a connection with electricity, with a powerhouse, with a source of electricity to glow, a mu'min needs that connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam to become a proper Muslim, to become a proper mu'min. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam said in Sahih Bukhari and in many other hadith mubarakah, many other books of hadith mubarakah, the summary of which is that you cannot become a true Muslim until you love Prophet sallallahu alaihi wasallam more than your fathers, more than your forefathers, more than your parents, more than your wealth,
more than your family, more than anything else in this world. The condition of being a true mu'min, a true Muslim, is the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And not only that, Imam Bukhari narrated the hadith for being successful in the life of hereafter, being successful in the questions which will be asked in the grave. And he quoted this hadith of Mubarakah 7 times in Sahih Bukhari. And every time that Imam Bukhari narrated this hadith of Mubarakah, he said that the success for a mu'min is only one question. And that is, what did you used to say about this personality when you were alive? When a person dies, he passes away from this world. He is buried in the ground. 2 angels come and wake him. And they ask him 3 questions, which are narrated in various books of hadith. The first question is, Man Rabbuka, who is your Rabb? Who is your Lord? Who is your God? Who did you used to worship? Allah. The second question is, what is your religion? And the third question, which you will be asked in the grave, is you'll be shown Prophet sallallahu alaihi wasallam. And you'll be asked, what did you used to say about this personality when you were alive? That is the third question. But Imam Bukhari says that the success of a mu'min is in the third question. Because the first 2 questions are easy. It is, what did you used to say about Prophet sallallahu alaihi wasallam while you were alive? That is the success in the grave as well. And that is why we come together. That is the reason that we learn about the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We read Naat Rasul Maqbul sallallahu alaihi wasallam to develop that love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to develop that connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because that is the key to success in this life and in the life of hereafter. Wah kya martaba اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں. محمد طارق عزیز تشریف لاتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ. آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز آ جائے گا طیبہ سے بلاوا بھی کسی روز ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ ہر وقت مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا سزا مانگ ارے مایوس ہے کیوں یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس ہے کیوں یہ میرے لجپال کا در ہے مایوس ہے کیوں یہ میرے لجپال کا در ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ ہے کس لیے خاموش کھڑا مانگ ارے مانگ دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی
میں سرکار سے سرکار کو مانگوں گا نیازی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ جس سے روشن ہو دل وہ دیا مل گیا، جس سے روشن ہو دل وہ دیا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا، رشک قسمت پہ آتا ہے اپنی مجھے، نسخہ ورد صلی علی مل گیا۔ میں ناز شریف کے لیے گزارش کرتا ہوں جناب حاجی چودھری صدیق اختر صاحب سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناز شریف کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، کہتے حسن جمال نے تیری زلفاں دے، کہتے حسن جمال نے تیری زلفاں دے، میرے تن من وچ خوشبوآں مہکدیاں آندے جدوں خیال نے تیری زلفاں دے، کہتے حسن جمال نے تیری زلفاں دے، اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ آلیہنا دا وکھرا سارے جگ نالوں، جیڑے واقف حال نے تیریاں زلفاں دے، کہدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، اللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، جبرائیل سے مجھے ہے نسبت قریب کی، جبرائیل سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی، وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عتیق صاحب سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناز شریف کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم ہے، قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم، اسی نام سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم ہے، قرار جان و دل کا
تیرا نام غوث اعظم تو نبی کے زیر پا ہے تیرے زیر پا ولی ہے تو نبی کے زیر پا ہے تیرے زیر پا ولی ہے کہ عجیب تو نے پایا یہ مقام غوث اعظم ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم اور ہے بڑے کرم تمہارے یہ کرم بھی اور کر دو ہے بڑے کرم تمہارے یہ کرم بھی اور کر دو ہو تمہارے در پہ حاضر یہ غلام غوث اعظم ہے قرار جان و دل کا تیرا نام غوث اعظم اور ہے یہی میری تمنا سر حشر جب ہو پیشی ہے یہی میری تمنا سر حشر جب ہو پیشی ہو تمہارے خادموں میں میرا نام غوث اعظم ہے قرار جان دل کا تیرا نام غوث اعظم اسی نام سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم قرار جان دل کا تیرا نام غوث اعظم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہدیہ منقبت پیش فرما رہے تھے. The connection with the good people. He was talking about the connection with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the nisbat of Prophet sallallahu alaihi wasallam. In the hadith Mubarakah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that on the day of judgment, a person will be sentenced to hellfire. The decision would have been made that this person is going into hellfire. He would be in the queue to go into hellfire, and he would see a pious person walking towards paradise. And he would call him, and he would go to him and say that I once offered you water. O pious person, O friend of Allah, I once offered you water. I once bought water for you. Please help me on this day. And that person would then do shafaat of that person. He will intercede on the behalf of that person and would take that person who was sentenced to hellfire into paradise. And similarly, another person, again who has been ordered to go into hellfire, he would be going towards hellfire, and he would see a pious person going towards paradise. And he would call out and say, oh such and such, I once offered water to you to do wuzu. Or I once watered you while you were doing wuzu. Please help me on this day. And that pious person, that wali of Allah, that friend of Allah will intercede on behalf of a person who was ordered to go into hellfire on the day of judgment. And on that day, that intercession will be accepted and he'll be allowed to go into paradise as well. They say the modern technology has proven, the psychologists say that you are the sum of 5 people. You are the average of the 5 people that you spend the most time. The 5 friends, the 5 members
of your circle that you spend the most time with, you become the average of them. Your earning becomes the average of those 5 people. Your jokes, your lifestyle, the way you act, the way that you behave, the way that you dress, become the average of the 5 people that you spend the most time with. This is modern science. This is modern psychology. That they say that the people that you spend the most time with, you become the average of them. You become like them. So Prophet ﷺ ordered us that we should take care of the people that we take as friends, the people that we spend time with, because we become like them as well. Prophet ﷺ ordered us this 1400 years ago, that we should be careful in choosing our friends. We should be careful in choosing the people that we spend time with, because you don't want to be friends with a person who takes you towards hellfire. You want to be friends with a person that will help you in this world and that will help you in the world of hereafter, and guide you towards paradise, guide you towards the path of Islam, guide you towards the path of the love of Prophet ﷺ, and take you away from these worldly things and teach you Ishq Mustafa ﷺ. And a poet says about Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu, कि तू Hazur Imam Ahmad Raza Khan Sahab, Fazl Barelvi, he says, he presents his love in the court of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala anhu with the words कि तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा. और he says कि जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, जो वली कबल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा. That was the status of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, that all the pious people, all the awliya kamilin who were even before or at the time of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala, or who come after him, they all respect and they believe in the leadership of Hazur Ghaus Pak radiyallahu ta'ala. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala helps us to stay connected with the good people, to follow the path of awliya kamilin, to take lessons from their life, and to make sure that our paths, that our way of life is connected with these pious and these people who Allah subhanahu wa ta'ala will order to go into paradise on the day of judgment. May Naati Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam ke liye da'wat deta hu. Janab Haji Sagir Ahmad Sahab Sarkar ki bargah tasmi hadde nashik ke nazarane pesh farmate. तू है मेरी जोस्तजो, तू ही मेरा ख्वाब है, तू है मेरी जोस्तजो, तू ही मेरा ख्वाब है, तेरे बिन या मुस्तफा, तेरे बिन या मुस्तफा, रो मेरी सीमाब है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन. तेरे सदके रो मेरी वारों में तुझ पे जान भी, तेरे सदके रो मेरी वारों में तुझ पे जान भी, तुझी से मेरी दुनिया और तू ही मेरा ईमान है. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन. नूर बज़ में कायनात तू ही चमन की रंगो बो, नूर बज़ में कायनात तू ही चमन की रंगो बो, तू ही मेरा जहान है, तू ही मेरा जहान है.
تو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرا آشنا نظر کرم کی بھیک دے اے طائر سدرا آشنا تیری غلامی میں رہوں تیری غلامی میں رہوں تجھ سے ہے میری التجا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پلائے ہوں کھڑا ارحم لنا یا مصطفیٰ دامن پلائے ہوں کھڑا تیرے کرم کا منتظر تیرے کرم کا منتظر ہے یا نبی گدا تیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد خوانی تیری اور زبان گوہر یا نبی خوانی تیری اور زبان گوہر یا نبی شکریہ کے کی عطا شکریہ کے کی عطا تو نے ذوقِ آ گئی اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے اور میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے بڑھوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے اور عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے اللہ ارے روضہ مصطفیٰ
جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، اور مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اور سرور دو سرا سے دعا ہے میری، ہاں کرم بس کرم ملتے جا ہے میری، ہاں کرم بس کرم ملتی جا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ماشاءاللہ، میں منیر اب رہوں گا یہاں کیسے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے۔ یہ تھے جناب
حاجی صغیر احمد صاحب جو اپنے پیارے اور حسین انداز میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ ناشیب کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ ایک شاعر نے سرکار کی نسبت کے بارے میں کہتا ہے کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے، آؤ تو مدینے کے فقیروں سے ملیں، آؤ تو مدینے کے فقیروں سے ملیں، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، اور مدینے کے گداہوں میں اکثر دنیا کے امام دیکھے ہیں، بدلتے تقدیریں اکثر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دیکھے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر و احسان تھا کہ مالک الملک نے ہمیں اس بابرکت محفل پاک میں مل بیٹھنے کی، اس میں شرکت کرنے کی توفیق و سعادت بخشی۔ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ان اشعار کے ساتھ اپنا آخری 2 اشعار پیش کرتے ہوئے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالقہ سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی میری کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا۔ میں گزارش کروں گا جناب الحاج مولانا عبدالعزیز رشیدی صاحب سفیر عشق مصطفیٰ کہ آپ سرکار کی بارگاہ اقدس میں اپنا ہدیہ عقیدت بھی پیش فرماتے ہیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو آپ اپنی پیاری اور حسین انداز سے منور فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ دا شکر و احسان ہے کہ مالک الملک نے اس بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک کے اندر مینوں تھانوں ساریاں نوں اتنی دیر تک حاضری دی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ لکھاں اور کروڑوں درود پاک کے نذرانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات کے، جنہاں نے توفیل مالک الملک نے یہ ساری مہربانی فرمائی۔ چونکہ یہ محفل پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت والی محفل ہے۔ یہ مہینہ جس دا نام ہے ربیع الثانی، اس تو پہلا مہینہ سی ربیع الاول۔ ربیع الاول دا معنی ہے پہلی بہار، اس کائنات دے وچ آن والی پہلی بہار، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آمد اس کائنات کے اندر پہلی بہار، سبحان اللہ، اور ربیع الثانی اس کائنات کے اندر دوسری بہار۔ مہینے دا نام دا معنی یہ بڑھ رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر دوسری بہار، اور دوسری بہار سرکار غوث پاک امام ربانی محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی نسبت دے نال
یہ مہینہ دوسری بار سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے وچ تسی کافی کچھ سن چکے ہو. اس ملک دی زبان دے اندر چونکہ نوجوان طبقہ کافی تعداد وچ ہے، اس نسبت نال انگریزی وچ اگرچہ مختصر لیکن تھوڑے لیسن واسطے سمجھن واسطے کافی مواد تو مل چکا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہت عظیم شان ہے. فارسی زبان کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت کا اظہار کیتا ہے. آپ فرماتے نے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد درمیان انبیاء جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار نے خاتم النبیین بن کے آئے، سارے نبیوں کے سردار بن کے آئے، امام الانبیاء بن کے آئے، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں دے سردار بن کے دنیا میں. اور پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ اولیاء کاملین نے بہت کچھ کیا. اللہ دے بڑے بڑے کامل ولی لیکن سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اپنا نظرانہ پیش کرتے ہیں کہ کتنی عقیدت اور محبت ہے جنہاں دی نسبت نال اسی سنیاں امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہاں نو اللہ نے عشق مصطفیٰ دے نال جنہاں دا سینہ پر نور بڑھا دیتا. اور او احمد رضا رحمت اللہ علیہ جنہاں نو عشق مصطفیٰ دے خزانے نال اللہ نے حافظہ اتنا دیتا سی، جنہاں نے صرف 28 دنوں کے اندر پورے قرآن مجید نو زبانی یاد کیا. 28 دنوں کے اندر جس بندے نے قرآن حفظ کیا وہ عاشق مصطفیٰ. کی کہنے نے عرض کرنے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عاجز گناہگار سیاکار امتی ہاں، لیکن آپ دی بارگاہ وچ میں سفارش واسطے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ دے پیارے بیٹے نے تے میرے غوث نے میں انہوں نے پیش کر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کا وقت نہیں، بس ایک تو حاضری دینی مقصود ہے. جی صحیح ہے.
تسی جی ہون سن چکے ہو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رمضان المبارک نو پیدا ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تے ظاہر کچھ گھنٹیاں دا بچہ ہے, اتنا چھوٹا بچہ دن دے وقت رات دے وقت تے اما جان دودھ پیش کر دیا نے تے دودھ نو منہ لاندے تے پی لیندے نے. کہ صبح صادق طلوع ہوندی ہے تے بس کر دیا نے, لیکن بچہ دودھ نو منہ نہیں لاتا. حیران نے. پھر شام ہوئی, اما جان نے روزہ افطار کیتا. بچے نے دن نو اما نے دودھ پیش کیتا, بچے نے منہ نال دودھ نہیں لایا. کہ جس لئے شام نو روزہ افطار ہو گیا, باقی روزہ دارہ نے روزہ افطار کیتا, تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پینا شروع کر لیا. سبحان اللہ. جس لئے دوسرے دن بھی یہی کیفیت دیکھی کہ سحری تو بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ نہیں پیندے. کہ شام نو دودھ پیندے, انہوں نے پتا چل گیا کہ اے میرا بچہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, اے میرا بیٹا مادرزاد ولی حسنی حسینی سید اے روزہ دار ہے. پھر اس زمانے وچ جڑا آخری دن آندا سی یا پہلا دن ہوندا سی روزیاں وچ, دے وچ عام طور تے اختلاف ہوندا سی کہ پتہ نہیں روزہ ہویا نہیں ہویا, کوئی خبر آئی نہیں, چل دسیا نہیں دسیا, کیونکہ لیک آف کمیونیکیشن. تے جس ویلے 3 رمضان المبارک آئی تے اس دن اختلاف پیا. کچھ لوگ کی سوچ پہ گئے بھائی روزہ ہویا, عید ہوئی ہے یا روزہ ہے, چند دسیا نہیں دسیا. تے آپ دی اماں نے فرمایا کہ بھئی آج 3 رمضان نے کسی پاسے چند نظر نہیں آیا, ملک میں چند نہیں ہویا, اس واسطے کہ میرے بیٹے عبد القادر نے روزہ رکھا ہے صبح تو لے کے, لہذا عید صبح ہوئے گی, 3 روزے رمضان دے پورے کر کے پھر عید کرنی ہے. میرے بیٹے عبد القادر نے آج روزہ ہے. اندازہ لگاؤ کہ جس اللہ دے ولی نے مادرزاد ہوندیا ہی روزہ رکھا, وہ کتنا بڑا سبق ہے کہ جوان ہو کے بندہ صحت, تندرستی, عافیت, شفا ہر چیز مالک دے تے وہ رمضان پاک دا روزہ نہ رکھے تے بہت بڑی بدقسمتی. پھر ایک گل اگلی کہ جدوں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تعلیم واسطے گھروں نکلے, اما جان نے بھیجا بچے جاؤ ان سی جا کے اگلی یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرو. 40 اشرفیاں اج دے پاؤنڈ کو تھوڑا سٹرانگ کرنسی ہوئی, 40 اشرفیاں امی جان نے وہ کمیز دے وچ سی دتیاں کہ بچہ ہے کہ کدھر یہ جڑے نا پیسے چاڑنا پین, گم نہ ہو جان, انہیں کتنا عرصہ انہاں پیسے نال گزارا کرنا ہے. تے اما جان نے پیسے کمیز دے وچ سی دیتے. رستے وچ جاندیاں قافلے نوں ڈاکو پے گئے. قافلے نوں جو ڈاکو پے تے باقیاں دا مال لٹدیاں ایک ڈاکو آپ کو لایا تے آپ دی تلاشی کیتی, کچھ نہیں ملیا. کچھ نہیں ملیا تو ڈاکو پوچھتا ہے بچے تیرے کول کچھ نہیں, خالی منہ نہیں جا رہے ہیں.
اگر تو جا رہے اس قافلے نال پیسہ تیرے کو کوئی بھی نہیں خالی ہے. انہیں آخیا نہ خالی تو نہیں ہاں میرے کو تو 40 اشرفیاں نے. انہیں آخیا ہے 40 اشرفیاں نے. وہ پکڑ کے اپنے سردار کو لینا. سردار نو جا کے کہندا ہے بچہ کہندا میرے کو 40 اشرفیاں نے تو میں تلاش کیتا ہے کچھ نہیں ملیا. سردار پوچھتا بچے 40 اشرفیاں؟ انہوں نے کہا ہاں 40 اشرفیاں نے. امی جان نے میرے قمیض کے اندر پاسے سی کے رکھی. اچھا انہیں سی کھول کے دیکھی 40 اشرفیاں نکل گئی. 40 اشرفیاں نکلیاں تو ڈاکو نے سردار کہندا بچے سانو لبیاں نہیں سن تو آپے دسیاں تے نہ دستا. انہاں فرمایا میری امی جان نے جلے گھروں ٹریا سا تے مینوں وصیت فرمائی سی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تے میرے کول اشرفیاں سن تے میں کس طرح کہندا اپنی اما جان دا نافرمان بن جا بے ادب بن جاواں تے جھوٹ بولا. لہذا میں جھوٹ نہیں بولیا. لیکن چونکہ نگاہ ولایت سی زبان ولایت سی ایک گل سنی تے ڈاکو تے کپ کپی تاری ہو. ڈاکو حیران تے قدماں وچ گر کے کہندے نے بچے تو اپنی اما دے نال وعدہ خلافی نہیں کر سکنا ہے تے اسی نبی دی امتی ہو کے اپنے مالک دے بندے ہو کے تے ڈاکے ماردے ہیں لوگوں کو جو دولت لٹدے ہیں تنگ کردے ہیں پریشان کردے ہیں انہوں. تو بچے تو سانو بھی جانا تے آؤ اپنا مرید بڑا اسی توبہ کردے ہیں تیرے ہاتھ دے اج تیرے نال وعدہ کرنے ہیں کہ اج تو بعد اسی جھوٹ نہیں بولنا ڈاکہ نہیں مارنا چوری نہیں کرنا. اے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جے بچپن دا زمانہ ہے کتنی بڑی مثال ہے. پھر اللہ نے انہوں نے کس شان دی ولایت عطا فرمائی. فرماندے نے کہ منو ساری کائنات اپنے ہاتھ تے ہتھیلی تے اس طرح نظر آندی ہے کہ جس طرح رائی کا دانا دھریا ہوئے میرے ہاتھ تے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آپ ایک ارشاد اپنی کتاب کے اندر آپ نے مشہور کتاب باجت الاسرار بس ایک ارشاد پیش کر کے برکت واسطے تے میں گل ختم کرنا چاہوں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشہور کتاب باجت الاسرار صفحہ نمبر 22 کے اندر آپ ارشاد فرماندے نے فرماندے ما تطلع الشمس حتی تسلم علیہ. فرماندے نے سورج طلوع نہیں ہوتا اس ویلے تک اللہ نے مینوں اتنی شان دیتی ہے. اللہ نے مینوں اتنی شان دیتی ہے اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اولاد سید ہون دے ناتے اور ولیاں دا سردار بڑھا کے مالک نے مینوں اتنی شان دیتی ہے کہ سورج اس ویلے تک طلوع نہیں ہوتا جدوں تک میرے تے سلام عرض نہیں کرتا. بچہ صبح اٹھتا ہے تو والدین سلام کرتا ہے. تو فرمانا جدوں تک سورج مینوں سلام نہیں کرتا تو طلوع نہیں ہوتا. وَتَجِيُّ السَّنَةُ إِلَيَّ وَتُسَلِّمُ عَلَيَّ تے سال شروع ہوتا ہے تے پہلے مینوں آ کے سلام کرتا ہے کہ میں آغاز کر رہا ہوں. وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهَا تے نال پورا سال آ کے یہ بھی مینوں احوال دسدا ہے کہ میں جڑا سال طلوع ہو رہا تے اگلے 12 مہینیاں وچ اے کام میرے اندر سر انجام ہونے نے. فرماندے نے وَيَجِيُّ الشَّهْرُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ تو مہینہ بھی شروع ہوتا ہے تو مینوں سلام عرض کرتا ہے. وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ کہ وہ بھی یہی گل کہتا ہے. وَيَجِيُّ الْأَسْبُوعُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ
تے ہفتہ شروع ہوتا ہے تے پھر بھی مینوں سلام کردا ہے تے نال دسدا ہے میرے اندر کی ہون والا ہے وَيَجِيءُ الْيَوْمُ وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَيُخْبِرُنِي بِمَا يَجْرِي فِيهِ اور ہر دن شروع ہوتا ہے تے پہلے مینوں سلام بھی عرض کردا ہے تے اس تو بعد دسدا ہے کہ میرے اندر آج صبح تو لے کے شام تک کی ہون والا ہے. فرمانے نے وَعِزَّتِ رَبِّي مینوں اپنے رب دی عزت و جلال دی قسم ہے اِنَّ السُّعَدَاءَ وَالْأَشْقِيَاءَ چنگے بندے تے برے بندے چنگے بندے جڑے برے بندے نے لَيُعْرَضُونَ عَلَيَّ وہ میرے سامنے پیش کیتے جاتے ہیں کہ اے نیک بخت لوگ نے تے اے بندے پیڑے کم کرنے والے برے بندے نے. فرمانے نے عینی فی اللوح المحفوظ اللہ نے مینوں اتنی طاقت دیتی ہے کہ میری نظر لوح محفوظ وچ دیکھ دی کہ اودے وچ کی لکھیا گیا ہے انا غائز فی بہار علم اللہ اور میری اکھ لوح محفوظ دے وچ تے میں اللہ تعالیٰ دے علم دے دریاواں وچ میں غوطے پیا اے اللہ کریم نے مینوں شان عطا کی. پتہ لگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام تے کتنی شان عطا فرمائی. سن چکے ہو کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 11ویں شریف مشرق مغرب جنوب شمال کیوں ہوندی ہے؟ اس واسطے کہ سرکار نے ایک محفل اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان وچ سجائی تے لوکاں دی اطلاع واسطے ایک دن مقرر کر دیتا. سرکار نے وہ محفل اتنی پسند آئی اتنی مقبول بن گئی کہ اس وقت تک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو 11,000 سال ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود جگہ جگہ شہر شہر گھر گھر کریا بستی بستی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف دیا محفلہ ہوندیاں نے. اور پھر یہ محفلہ کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ وہ نذرانہ پیش کیتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس مہینے نو آپ دے نال نسبت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال اس مہینے دے اندر ہویا. ایک روایت یہ ہے کہ اس مہینے دی 17 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا تے ایک روایت یہ ہے کہ 11 تاریخ نو آپ دا وصال ہویا. بہرحال اج دن نو 10 تے رات 11ویں شریف شروع ہو چکی ہے تے اتفاق نال سانو یہ چھٹی دا دن بھی سی کہ اسی محفل اسے نسبت نال اج رکھ لئیے. اللہ کریم ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے اور پھر بڑے خوش نصیب ہوساں لوگ الحمدللہ کہ جنہاں نو مالک نے اس محفل وچ آن واسطے منتخب کر اس واسطے بھی کہ اسی اتنے بہ کے اللہ تعالیٰ دے جنہاں اسماء الحسنہ دی تلاوت کیتی ہے جنہاں دا ورد کیتا ہے وہ کتنے شان والے اسماء نے. ساڑھے مرشد گرامی حضور غوث زمان قطب دوران اعلیٰ حضرت الحاج حضور پیر ہارون رشید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مرکز سجادہ نشین دربار عالیہ موڑا شریف آپ نے ایک عظیم شان عرس کے مجمع تے ایک گل ارشاد فرمائی جتنے لکھانا بدماس. آپ نے فرمایا اے اوراد اے اسماء جڑے ہر محفل ہر مجلس ہی پڑھائے جاندے ہیں انہاں دی شان کی ہے. فرمایا اسی اپنے مرشد گرامی دے روزے تے انہاں دے دربار کے حاضری واسطے کئی شریف تیاری کی جڑا کشمیر وچ تیاری نال کافی خلفاء دی تعداد سی بہت سارے بندے سن تے ایک آپ دا مرید دوڑدا ہویا آیا تے اس نے عرض کیتی حضور میرے بھرا نو سپ ڈنگ دے گیا سپ لڑ گیا. آپ نے فرمایا پانی بھی لیا تے کالیاں مرچاں بھی لیا. وہ پانی بھی لے آیا کالیاں مرچاں بھی لے آیا. آپ نے
اس دے اتنے دم فرما کے نوں دیتیاں میں لے جا انہوں لے جا کے تے اے کالیاں مرچاں دی پھکی مارے تو پانی پیے تے وہ سب دی زہر دا اثر ختم ہو جائے. وہ بندہ آکھن لگا جناب یہ اتنے میل اتنا دور میں آیا تے اتنے پہنچنے تک کتنے گھنٹے میں لگن گے, لہذا اتنے تک تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا, میں کس طرح لے کے پہنچا. آپ فرماندے نے کہ اسی انہوں حکم دیتا کہ بھی اچھا تو ایک کالیاں مرچاں دی پھکی آپ ہی مار تے یہ پانی آپ ہی پی جا تے ٹر جا تے تیرے پہنچن تو پہلے وہ ٹھیک ہو گیا. سبحان اللہ. فرماندے نے یہی گل ہوئی کہ جلے وہ بندہ مرچاں بھی آپ پھکی مار کے کھا دیا تو پانی بھی پیتا تے ٹر گیا, واپس جا کے پہنچا تو اس کے بھرا نے دسیا کہ اتنے بج کے اتنے منٹاں تے جانا تے مینوں زہر دا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تو ہن میں بالکل ٹھیک. کہ آپ نے اس عظیم الشان مجمع وچ بیان کرنے کا مقصد اسی کہ جڑے یہ اسماء تانوں اللہ تعالیٰ دے اوراد اسی ورد کرانے ہاں تے انہاں دی شان کی ہے تے کیوں پڑھنا. اس واسطے اسی محفل نوں شروع کرنے ہاں تے پہلے انہاں اسماء تو شروع کرنے ہاں. لہذا کوشش کی جائے کہ پہلے بسم اللہ شریف تو لے کے تے آخر اسم تک سارے اسم نوں کوشش کرو کہ ضرور اس دے وچ بیٹھ کے اس نوں پڑھے. ایک گل. دوسری گل تسی خوش نصیب اس واسطے بھی ہو کہ الحمدللہ ساڈے دوست احباب نے, بچیاں نے, نوجواناں نے, بڈھیاں نے سانو کافی تعداد وچ درود پاک پڑھ کے تے ساڈی مدد کی کافی تعداد وچ, اور ہر محفل وچ ہوندا ہے. لہذا تسی خود بھی پڑھے کرو تے پڑھ کے سانو دس دے کرو کہ بھی کتنا ہویا تے ویلے ٹائم درود پاک پڑھ دے کرو, سرکار کی بارگاہ وچ حاضری ہو جائے. اور ہر مشکل نو ٹالن دی کنجی بھی درود پاک ہے. آج سانو جڑا اس محفل دے اندر سا دیکھیا کہ اس طرح لکھاں دی تعداد وچ پہلی محفل وچ اس محفل دے اندر بھی 6 لاکھ تو زیادہ درود پاک ساڈی ملت ہویا الحمدللہ. جڑا کہ اسی اپنے محبوب کریم کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرانگے تے تسی اس ساری ٹیم دے وچ شامل ہو انشاءاللہ کہ سارے دی مائیت دے اندر ہے تحفہ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے گا. پھر اس دے اندر 18,000 درود تنجینہ شریف بھی ہے. درود تنجینہ پانچ سورے وچ عام طور تے پڑھیا دیکھیا سنیا ہے کہ او درود پاک ہے کہ ایک سرکار دے غلاماں دا ایک جہاز ڈوبن لگ پیا سمندر دے اندر. جہاز پاور وچ پھس گیا تے ڈوبن لگا تے اس جہاز دے اندر ایک اللہ دے ولی بھی موجود سن تے انہاں دی اکھ لگدی اس طرح نودگی دی کیفیت آ رہی ہوندی ہے تے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار نصیب ہو گیا. سرکار نے اے درود تنجینہ اس اپنے غلام نو ولی نو تعلیم فرمایا کہ بھئی اے درود تنجینہ اے درود پڑھو تے 1000 باری پڑھو تو تہاڈا جہاز اس بھور وچوں نکل جائے گا, سارے صحیح سلامت بچ جاؤ گے تے اوے صحیح سلامت اپنی منزل تے پہنچ جائے. لہذا انہاں بزرگاں نے فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر لیا, پڑھنا شروع کر لیا تے 300 باری پڑھیا گیا تے جہاز بھور وچوں نکل گیا اور مشکل ٹل گئی. لیکن چونکہ حکم سی کہ 1000 باری پڑھنا ہے تے لہذا انہاں سارے نے 1000 بار پڑھ کے پورا کر کے پھر دعا کی. اس تو بعد اے درود پاک درود تنجینہ شریف اس 5 سوریاں وچ لکھیا گیا اور آدھی شکل وچ انہاں بزرگاں دی طرفوں تاکہ ہر بندے نو یہ تحفہ ملے کہ کوئی مشکل ہوئے تے 1000 باری اس نو پڑھو تے اللہ اس مشکل نو آسان فرما دے. تے الحمدللہ 18,000 باری
یہ درود تنجینا بھی اس درود پاک کے اندر جائے 6 لاکھ درود پاک ہے اس کے اندر یہ بھی موجود ہے. اور پھر اس کے اندر صلاۃ الخوف جڑا درود پاک تسی پڑھیا ہے کہ جدوں کوئی پریشانی مشکل دکھ درد ہوئے تو وہ صلاۃ الخوف پڑھیا جائے تو اللہ کریم کی برکت نال وہ پریشانی بھی دور کرتا. تو لہذا یہ محفلاں رب دی یاد دیا محفلاں کملی والے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ ہدیہ پیش کرنے دیا محفلاں یہ جدوں سجدیاں نے اس دے وچ تشریف لے آؤ. یقیناً اتنی دیر تک بیٹھنا تواڈے واسطے بڑا مشکل بھی محسوس ہوتا ہے لیکن یہی ایک وقت ہے کہ جڑا میں سمجھنا کہ قیمتی وقت اور بہت کچھ تساں اس محفل پاک کے اندر حاصل کیتا کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ اس نوں قبول تے منظور آمین. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ وچ صرف ایک اشعار سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے میرا بیڑا اڑیا وچ قبراں دے جتھے مچھ نہ بیندے ڈردے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھ پاپ نہ دے محل اندر دی جاندی کو محراب کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی غوث اعظم امام متقی جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا
لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارے خدا را لو سلام دو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے پیارے حبیب سبز گنبد کی زیارت